अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल और पसंद आए तो शेयर कर लीजिएगा। नहीं, गुफ्तगू तो वहीं से शुरू होगी यकीनन कोविड से कि इंडिया पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, ख़ासकर हिंदुस्तान का मीडिया उसे जिस तरह पोर्ट्रे कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया नहीं कर रहा है जैसे अमेरिकन मीडिया किया करता था और लोगों को एहसास और शऊर दिलाया करता था। भारतीय मीडिया बिल्कुल उस तरह कर रहा है, मगर पाकिस्तानी मीडिया जहांगीर तरीन पर अटका हुआ है, वो दूसरे मसाइल में अटका हुआ है और इरशाद भट्टी से लेके इस तरह के जो लोग हैं कि रोने गाने लिख कर लाए हुए हैं और पढ़े जा रहे हैं और कोविड-19 को एक ज़िमनी खबर के तौर पे देखा जा रहा है, जबकि दोनों मुल्कों का हेल्थ सिस्टम जिस तरह से सामने आया है कि हॉस्पिटल्स में इंडिया के दिखाया बिल्कुल वैसे ही चीखें मारते हुए कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को बुलाओ, खुदा के लिए डॉक्टर को बुलाओ, जैसे हम पाकिस्तान में बरसों से देखते आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि एक एटमी मुल्क जो वैक्सीन के लिए गली गली घूम रहा है और ऑक्सीजन भी कमी का शिकार है, दूसरा एटमी मुल्क जहां ऑक्सीजन मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है और इन दोनों ने अभी गुज़िश्ता माही मिसाइल टेस्ट किए नए। तो मेरा जी चाहता है कि इनसे, इनकी हुकूमतों से कहूँ कि हर पेशेंट के मुंह में एक मिसाइल लगा दें और तालियां बजाएं कि आज मिसाइल काम आ गए। इन दोनों को शर्म नहीं आती, ना इनको आएगी। मेरे इंडियन दोस्त नाराज़ होते हैं जब मैं इंडिया के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। वो चाहते हैं सिर्फ पाकिस्तान को बुरा कहा जाता रहे। आपके यहाँ जो हाल है आप लोग नोट करें, गौर करें। मैं अपने इंडियन दोस्तों से कहने वाला हूँ, आज इन दोनों मुल्कों में फ़ौजी बजट से हटकर ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसे खर्च किए होते तो शायद ये हालात ना होते। फिर अवामी शऊर का जो हाल है वो सबको पता है कि पाकिस्तान में लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि कोई कोविड शोविड नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, सब फ्रॉड है, झूठ है, और मास्क थोड़ी से लगाए फैशन के तौर पे भीड़ें हुजूम कायम किए, खाने खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर करे, इनको शऊर दे, मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। दूसरे, आज दो बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल पाकिस्तान में के हवाले से छपे हैं। एक नजम सेठी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में माशाल्लाह की गूंज है। तो अगर आपको याद हो, गुज़िश्ता एक माह के प्रोग्राम्स में मैं यही कहता रहा हूँ, जहांगीर करामत के हवाले दिए, हालात का तजिया करके बताया कि मामलात इतने बंदगली में दाखिल हो गए हैं कि कौमी हुकूमत, तो मैं ऐसे ही कहता हूँ कि मुझे शर्म आती है जमहूरियत के ख़िलाफ़ बात करते हुए, मगर हालात वही हैं जो नजम सेठी ने कहा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और माशाल्लाह की तैयारियाँ लगती हैं। फिर हुसैन हक्कानी का कालम तो उससे भी ज़्यादा खौफनाक है कि ये तहरीक लब्बैक के हवाले से जो कुछ हुआ, जो FATF की ग्रे लिस्ट है जहाँ हम मेंटेन हुए हैं गुज़िश्ता कई साल से, लगता है ब्लैक लिस्ट में धकेले जाने वाले हैं। कि हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, जो गुज़िश्ता 40-50 साल से, ख़ासकर 1953 से कहिएगा, कैसे ही रहा है, प्रॉक्सीज खड़ी करते रहे, एक को गिराते हैं, एक इंतहा पसंदी को तो दूसरी लाके सामने खड़ा कर देते हैं और वो ग्रो होती रहती हैं और माशरे में लोगों के कारोबार से लेकर उनकी जानों तक खेलते रहते हैं, मगर सीखते कुछ नहीं। और ख़ान जैसे लोग कभी नवाज शरीफ की शक्ल में पैदा होते हैं, कभी शौकत अजीज़ की शक्ल में, कभी मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली की शक्ल में, तो कभी जुनेजो की शक्ल में पैदा होते रहते हैं और उनके मकासद पूरे करते रहते हैं। और फिर एक उम्र आती है तो अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन जाते हैं, मगर जब डील करने का मौका लगता है फ़ौरन डील भी कर लेते हैं। जो आज की सबसे ताज़ा अहम तरीन खबर है, आप लोगों को याद होगा मार्च 2015 में MKM के दफ्तर 90 पे छापा मारा, 111 लोग पकड़े रेंजर्स ने और धूम धड़के से पूरे पाकिस्तान के मीडिया में खबर चली कि बम पकड़े गए, बड़े ख़तरनाक किस्म के नीटों का असला पकड़ा गया और बड़ी दहशतगर्दी का रास्ता रोक लिया गया और मुल्क की सलामती को बचा लिया गया। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा की तरह इस्टेब्लिशमेंट का दलाल चीखें मारे कि जनाब बड़ी फतह, बड़ी कामयाबी। नीटो ने गो के तरदीद कर दी कि हमारा ऐसा कोई असला नहीं पकड़ा गया और
نہ ہم اس کی ایسی خبروں کی تردید کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، مگر ہمارے یہاں سے ایسا کچھ نہیں ہوا. ہمارے کنٹینر بالکل سیف جا رہے ہیں. اب کل عدالتوں نے ان کے فیصلے دیے. ان میں سے جو 111 لڑکے پکڑے گئے تھے اس میں سے 90% تو پہلے ہی چھوٹ گئے تھے عدم ثبوت کی بنیاد پہ. 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں وہ بم کی کہانیاں، اسلحے کی کہانیاں دھری کی دھری رہ گئی تھیں. 26 کو انہوں نے زبردستی روک کر رکھا ہوا تھا. ان میں سے ایک کو یہ ٹوٹل 10 سال کی سزا دے سکے. بم کسی پہ بھی ثابت نہیں ہوا. اور وہ اسلحہ جو ایم کیو ایم آج بھی کلیم کرتی ہے کہ ان کے ایم پی ایس کے نام پر تھا، ان میں سے چند اسلحے شاید ایسے تھے جو وزارت داخلہ نے تصدیق نہیں کی. تو اس کے جرم میں ایک لڑکے کو 10 سال کی سزا، 3 کو 8 سال کی سزا، اور باقی کو 5 کی ہوئی تھی جو پہلے ہی اپنی مدت کاٹ چکے. مطلب 3 سے 4 لڑکے یہ روک سکے اب تک. اگر یہ پراسیکیوشن کی ناکامی تھی تو ریاست کے منہ پہ داغ ہے کہ یہ بڑے بڑے دہشت گرد پکڑتے ہیں اور پھر وہ چھوٹ جاتے ہیں. وہاں تو احسن اللہ احسان بھی چھوٹ جاتے ہیں. ایم کیو ایم، میرے سارے جاننے والے جانتے ہیں میں ایم کیو ایم کا کبھی حمایتی نہیں رہا. میں اس کے ایجنڈے کے ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتا ہوں، مگر ایم کیو ایم سے نہیں. کہ یہ ملک کوٹا سسٹم کے لیے نہیں بنایا گیا. تو یہ نہیں بتایا تھا کہ اڑیسہ بہار سے جو لوگ آئیں گے ان کے بچوں کو کوٹے پر روزگار ملے گا، تعلیم ملے گی، صحت ملے گی، اور وہ 30 درجے کے شہری ہوں گے. اگر کاش ایسا ہوتا تو میرے ماں باپ نہیں، لاکھوں ہزاروں لوگ جو آئے ان میں سے 99% نہیں آتے. 1953 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ آج تک جاری ہے. ہر حکمران کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کراچی والوں کو مارتی رہی ہے، یہیں سے کھاتی ہے، انہی کو لوٹتی ہے. آج جا کے شہر کو دیکھیے، کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے. دنیا کا وہ شہر جسے لندن، پیرس، بیجنگ، نیو یارک کے مقابلے میں ہونا چاہیے تھا، وہ کھنڈر قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے. ہزاروں لاکھوں تو لوگ مارے گئے اس شہر میں. رینجر یہاں ڈکیتیاں کرتی ہے، اغوا کرتی ہے. ایم کیو ایم کے خلاف پورا ملک ہے. لشکر جھنگوی پر اتنی گفتگو نہیں ہوئی کبھی، سپہ صحابہ پہ نہیں ہوئی، طالبان پہ نہیں ہوئی. مگر ایم کیو ایم آج بھی جو لبیک کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو ایم کیو ایم کا نام ضرور لے کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی بھی حمایت اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی رہی ہے. ان پر جناپور کے الزام بھی لگے، علیحدگی پسندگی کا بھی لگا، بھارت سے ٹریننگ لینے کے الزامات بھی لگے. وہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو، اجمل پہاڑی کا ذکر سب کیا کرتے ہیں. اس پہ کوئی ثبوت ثابت نہیں ہو، کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا. اب صرف اسے ایم پی او میں اندر رکھا ہوا ہے، مگر ریاست سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی اس کا کیا جرم ہے. آپ تو اسے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بتاتے تھے. تو یہ محرومیاں پیدا کرتے ہیں، کھڑی کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ کراچی ہے نا، جس پہ بڑی دہشت گردی کے الزام آتے ہیں ایم کیو ایم پر. اس نے فوج سے کبھی مقابلہ نہیں کیا جیسے تحریک طالبان کرتی ہے، لشکر جھنگوی کرتی ہے، یا جس طرح سے ابھی لبیک نے پولیس والوں کو مارا. کراچی میں ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی. جبکہ ان سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلحہ لوٹ کے رکھا ہوا ہے، ان کے لاکھوں کروڑوں کا اسلحہ انہوں نے چھپایا ہوا ہے، مگر انہوں نے مقابلہ کبھی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست سے لڑنے کی خواہش نہیں رکھتے. مگر سب سے زیادہ ظلم ان کے کارکنوں پہ ہوا. الطاف حسین نے جو کیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے. میں کہیں بھتے کی حمایت نہیں کرتا. میں اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں سے بحث کرتا رہا ہوں کہ، اور ویڈیو پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس گواہی ہے کہ یہ بھتہ لیتے رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بلدیہ کی فیکٹری میں یہ انوالو تھے یا نہیں تھے، زہیر ندیم کے قتل میں یہ انوالو تھے یا نہیں تھے، حکیم سعید کے قتل میں یہ انوالو تھے یا نہیں تھے. مگر مرحوم جون علیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کی کیسے حمایت کروں آفاق بھائی، انہوں نے میرے بڑے بھائی کو مار ڈالا. میں یہ جملے نہیں بھول سکتا. مگر یہ بھی لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان میں تشدد ایجاد اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا تھا، 50s میں ہی کر دیا تھا. پھر مذہبی جماعتوں نے اسے عام کیا. 53 میں 54 میں جو قادیانیوں کے خلاف مہم چلی، اور اس میں جو اعظم خان سے لے کر پوری ریاست انوالو ہوئی اور جو کچھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے. پھر پیپلز پارٹی نے اسے فیشن کا روپ دیا. ضیاء الحق نے اسے عروج پر پہنچایا.
ایم کیو ایم نے اسے آرٹ کا درجہ دیا. انہوں نے بتایا کہ ہم کریں مارتے کیسے ہیں, سائنسی طریقے سے مارا. جب ریاست کا پورا چلن یہ ہو تو کسی ایک پر ذمہ داری ڈالنا, جہالت اور جلتی دوپہر کو نظر انداز کر کے یہ رات کا اندھیرا قرار دینا ہی تصور ہوگا. اس ایم کیو ایم سے فوج نے کام بھی لیے, این آر او بھی دیا, این آر او واپس بھی لے لیا. نواز شریف کو بھی این آر او دیا, اس پہ دہشت گردی کے الزامات نہیں لگے. اور یہ نواز شریف ہی ہے جس نے مجھے ہی انٹرویو دیتے ہوئے 1992 میں ایم کیو ایم کے خلاف سرکاری آپریشن کا اعلان کیا تھا جے ایف کے ایئرپورٹ پہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. اور پھر اسی نواز شریف نے مجھے ایز اے اپوزیشن لیڈر کہا کہ فوج نے مجھے دھوکہ دیا, جیسے وہ کارگل کے لیے کہتا ہے کہ مجھے دھوکہ دیا فوج نے. پھر 2014-13 میں اب 15 میں آپریشن کا آغاز ہوا پیپلز پارٹی اور نواز شریف ایم کیو ایم کے خلاف کہ رضا ربانی کو ایز اے چیئرمین آف سینٹ ایم کیو ایم نے ووٹ دیا تھا. نواز شریف نے پھر فوج کے ساتھ مل کے آپریشن شروع کیا. آج وہ پھر نواز شریف قہر کا سامنا کر رہا ہے. ان ساری باتوں سے ایم کیو ایم کے جرائم پہ پردہ نہیں پڑ جاتا, مگر اس تشدد کی بنیاد اسٹیبلشمنٹ نے ہی رکھی. ایم کیو ایم نے بھی کسر نہیں چھوڑی. پھر الطاف حسین نفسیاتی مریض ہو کے پاگل ہو گئے اور کراچی کی قیادت مزے لوٹتی رہی. علاج کروانے کے بجائے یا انہیں واپس لانے کے بجائے کہ ایک آدمی تنہائی کا شکار ہو گیا کہ وہ 3 کروڑ کے شہر کو جب چاہتا تھا کھول دیتا تھا, جب چاہتا تھا بند کر دیتا تھا, جس چاہتا تھا حکومت کو بلیک میل کر لیتا تھا, مگر خود کہیں نہیں تھا, ایک کمرے میں بند تھا. تو یہ کسی سائیکاٹرسٹ سے پوچھے گا, یہ سائیکاٹری کی سائنس پڑھیے گا, تو ایسے لوگ تنہائی کا شکار ہو کے ایسا ہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو آج الطاف حسین کر رہے ہیں. پھر ایم کیو ایم نے کراچی کو دیا بھی کچھ نہیں. نہ کوٹا سسٹم ختم ہوا, نہ باہر سے آنے والوں کے مظالم ختم ہوئے, نہ ان کا کلچر ختم ہوا, بلکہ بڑھا. اور اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر کے دوسری پارٹیوں کو تنگ کرنے کے آج انجام سے دو چار ہے ایم کیو ایم. کہ انگوٹھے کے نیچے ہیں کہ عمران خان سے شدید نفرت کے باوجود بھی اس کی حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یہ ایم کیو ایم کو بھی سمجھنا ہوگا اور پاکستانی عوام کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ان لڑکوں کو نے جو نارمل کارکن ہوں گے جو ہر پارٹی کے ہوتے ہیں, جیسے لبیک میں ایندھن بنے لوگ, انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ لڑائی کیا ہے, مقاصد کس کے ہیں. وہ سڑکوں پہ آئے, اپنی غربت, اپنی جہالت, اپنے شعور کی کمی اور ریاست کے وسائل سے محرومی نے انہیں مشتعل کر رکھا ہے. وہ بہانے, کوئی بھی بہانہ ملے سڑک پہ آ جاتے ہیں. تو ایسے ہی ایم کیو ایم کے کارکن ہیں, انہیں کیا پتہ کہ اوپر کی قیادت کے سچی ہے جھوٹی ہے. انہیں آپ گرفتار کر کے 8-9 سال جیلوں میں رکھیں, ان کی زندگی برباد کر دیں. اب وہ باہر نکل کر ریاست کے حمایتی ہوں گے. اگر وہ سچے تھے, انہوں نے کوئی اسلحہ نہیں رکھا تھا, کوئی بم نہیں نکلا ان کے پاس سے, تو وہ آپ سے محبت کریں گے, آپ کے لیے جان دیں گے, یا آپ کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوگا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. پاکستان ایک مقتل میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے, خاص کر چھوٹی قومیتوں کا. بلوچ ہوں, اردو اسپیکنگ ہوں, پشتون ہوں, سندھی ہوں, اور ایک قومیت ہر طرف چھائی ہوئی ہے, اور اس میں آج بھی اکثریت فوج کی حمایتی ہے. وہ ریلائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ سارے ملک کے وسائل قبضے میں ہیں, سارے سیاست ان کے قبضے میں ہے. وہ جسے چاہتے ہیں کھڑا کر دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں. آج انتخابات کرا لے, نواز شریف پھر لوٹ آئے گا. وہ اگر ان سے صلح کر لے گا, وہ کہ کہتے ہیں اب ان کے حمایتی دانشور دانیدار کہ اب وہ نہیں کرے گا, وہ انڈیا سے صلح چاہتا ہے, وہ فوج کے کردار کو محدود کرنا چاہتا ہے, فوجی بجٹ کم کرنا چاہتا ہے. اور فوج کو یہ منظور نہیں ہے کہ فوجی بجٹ کم ہوگا تو آکسیجن بڑھ جائے گی, آکسیجن بڑھے گی تو لوگ زیادہ سانس لیں گے, مرض کم ہوں گے, ہیلدی معاشرہ ان کے لیے مسائل پیدا کرے گا. وہ ڈی ایچ اے نہیں بنا سکیں گے, بحریہ نہیں بنا سکیں گے, فضائیہ نہیں بنا سکیں گے, وہ روز میزائل چھوڑ کر اپنی عوام کو نہیں ڈرا سکیں گے.
اب بہتری اسی میں ہے کہ صلح کیجئے بھارت سے. آپ عمران خان صاحب بہت اچھا کیا آپ نے مودی سے اظہار یکجہتی کیا کووڈ کے اس میں. اور مولانا مودودی ایزی ٹرسٹ نے جو آفر کی ہندوستان کو کہ وہ مدد کو تیار ہے، ایک بڑا قدم ہے یہ. ہندوستان کو بھی سینہ بڑا کرنا چاہیے، ان کے لوگوں کو بھی. یہ اتنے خوفناک ماحول میں کہ 6 یاتریوں کو 200 کے 200 پازیٹیو ہو گئے، ایک ڈینائی کر رہا ہے، ایک زبردستی ہاں کرنا چاہتا ہے. بند کیجئے یہ، خدا کے لیے بند کیجئے. لوگ بھوک سے مر گئے، اپنی حسرتیں، اپنی ناکامیاں لیے دنیا سے چلے گئے. اور بہت سے جانے والے ہیں. کسی کو دوا میسر نہیں ہے تو کسی کو روٹی میسر نہیں ہے، کسی کو تعلیم میسر نہیں ہے تو کسی کو روزگار میسر نہیں ہے. ایک ننگے بھوکوں کا ایک ہجوم ہے، بے قرار ہے. 2 ارب کے قریب لوگ جہنم میں رہ رہے ہیں آپ لوگ کی زیادتیوں کی وجہ سے. خدا را بند کیجیے. اب یہ آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ بات ہوگی.